बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान भर में तकरीबन हर शहर में, गांव में सैलाब की तबाहकारियों से ऐसी अफसोसनाक हकायक सामने आ रहे हैं कि आंखें नम हो जाती हैं। बदकिस्मती है हुकूमत इस पर दानिशमंदी और हिकमत अमली से काबू पाने की बजाय फोटो सेशन पे गुजारा कर रही है। और तकलीफ दे बात है कि सैलाब ज़दगान के मुसीबत ज़दा हमारे सीनियर रिपोर्टर भाई हैं, छोटे भाई हैं, मोइन अदर साहब, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने सैलाब की बड़ी कवरेज की और मैंने 10-12 साथियों से कहा, उन्होंने कहा 90% जहां सैलाब ज़दगान मुसीबत ज़दा है वहां हुक्मरान पहुंचे ही नहीं। लेकिन डब्बे पे फोटो, स्टाफ पे फोटो, फलां पे फोटो, फलां पे फोटो। दूसरी तरफ सिर्फ एक ही काम है कि इमरान खान के खानदान जेल में रहे, बानी पीटीआई टूट के इनसे डील कर ले। इनका चोरी का किया हुआ मैंडेट 2024 फरवरी का इन्हें हुकूमत करने दें। इनके जुल्म सितम की दास्तां रोज़े रोशन की तरह बढ़ती जा रही है। सैलाब की तबाहकारियां, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, अदलिया, सहाफत पर वार, यहां तक कि सैलाब की तबाहकारियों पर इतना नुकसान हुआ कि जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकते हैं। कहते हैं ना, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। सागर सिद्दीकी ने शायद हमारे इन हुक्मरानों पे कहा था। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि लाहौर में मियां अजहर मरहूम जो साबिक गवर्नर थे, वफात पा गए, अल्लाह ताला उनके दर्जवात करे। उनके बेटे हमाद अजहर हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा नून लीग में NA 129 की तरीके इंसाफ के बैनर और फ्लैक्स लगाने वाले लड़कों पर FIR दर्ज करा दी। इतनी फसादियत के बावजूद अगर अच्छी हरकतें ही करनी हैं तो नून लीग तो इन्हें डूब मरना चाहिए। शर्म अगर तुमको नहीं आती काबे की मुंह से जाओगे। हमाद अजहर साहब, आप काबिल एहतराम हैं। एक झूठी FIR, 2 झूठी FIR, हजारों झूठी FIR और लाखों छापे आप इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाएं जिसमें जज साहबान आजाद हो आइन और कानून के साथ। अरशद शरीफ की शहादत से लेकर जिले शाह को किसने मरवाया, कैसे मारा, इसकी इंक्वायरी तो कराएं। कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। शहीद अरशद शरीफ पर 1.25 साल केस रखे हाई कोर्ट के जस्टिस इस्लामाबाद के मोहतरम फरमाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनती। ये अफरीदी साहब वहां चीफ जस्टिस हैं। खैर नाज़रीन, सैलाब ज़दगान की जगह जगह मरियम साहिबा की तस्वीर लगाएं, 100 दफा लगाएं। वो अल्लाह के नेक बंदो, लाहौर में एक सेंटर मॉडल आपने काबू किया है, वहां सर्वे कराएं जहां आपने इमदादी कैंप बनाए हैं, जहां कैंप लगाए हैं। बारिश, नीचे कीचड़ है, जहरीली बीमारियां हैं, आबाई बीमारियां हैं, कोई इलाज नहीं, कहीं लाइट नहीं, कोई बिजली नहीं। मोइन अदर साहब कहते हैं कि उन्होंने बाबू साहब के आगे तलत पार्क और आगे दूर जाकर देखा तो तबाही ही तबाही, 3-3 मरले के हजारों घर पानी में डूब मरे। इसी तरह सियालकोट, गुजरात, हर शहर में, जिस शहर में जाओ, जिस शहर में तबाही की एक तवील दास्तान है। बदकिस्मती है, गुजरात में चौधरी मोनस अलाई साहब और उनके वालिद परवेज अलाई साहब मुस्तहिक लोगों की मदद कर रहे थे, ना अपनी तस्वीर चस्पा कर रहे थे, ना इमरान खान की, लेकिन करोड़ों रुपए अपने पास से लगा रहे थे। लेकिन DC गुजरात ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हुकूमत की मर्जी के बगैर सेहत का खतरा कोई नोटिफिकेशन ना हो, क्योंकि उन्होंने कह दिया था इधर मरियम की तस्वीर चस्पा करे। उन्होंने कहा हम गरीब आदमियों की मुस्तहिक की मदद करना चाह रहे हैं, हमारा नाम भी ना है। मेरी मोनस अलाई साहब से खुद बात हुई, मोनस अलाई साहब से खुद बात हुई। मोनस अलाई साहब ने कहा कि उन्होंने, खैर मुझे कहा कि हमने तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अपने मुसीबत ज़दा मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए इमदाद देती है। तो इन्होंने कहा करो, और DC ने उल्टा उनको धमकियां दी, आप पर FIR दे देगी, आपने गरीबों की मदद की अगर मरियम नवाज की तस्वीर लगाए बगैर। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बहाना लगाया कि कोई गलत खाना ना दे दे, और तुम तो खाना पहुंचने नहीं दे रहे, तुमसे ज्यादा गलत काम कर कौन सकता है। 16 MPO कर देते हो। मोनस अलाई साहब कहते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में मुस्तहिक लोगों की मदद करना, गुजरात में चावल की सनतें, हाफजाबाद में, मंडी बहाउद्दीन में चावल का सीजन है,
آپ کا گروتھ ریٹ نیچے آ جائے گا، چاول کی سبزی ساری تباہ ہو گئی، کھربوں روپے کا نقصان ہوا۔ لیکن حکومت انتقام میں ہے اور لوگوں کو مدد نہیں کرنے دے رہے کہ جی آپ ہمارے لیڈر کی تصویریں لگائیں۔ کیا پورے کے پی کے میں بھی سیلاب آیا، بہت زیادہ نقصان ہوا، ادھر پتھر آئے باڑی منو من۔ کیا کہیں عمران خان کی تصویر دیکھی، علی امین گنڈا پور کی دیکھی؟ میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن اچھی بات اگر آپ بھی کریں تو مریم صاحبہ کریں گے، لیکن اس طرح اگر آپ یہ کرو گے تو پھر یاد رکھ لیں اس طرح تو نہیں ہوگا، یہ تو قوم برداشت نہیں کرے گی۔ مونس لائی صاحب کو اس لیے کہ پرویز لائی اپنے ذاتی پیسوں سے بغیر تشریح کے سیلاب زدگان مصیبت میں ہارے ہوئے مونس لائی وہاں سے باہر سے فون کر رہے ہیں بار بار، ادھر پہنچاؤ، پتہ کرو کون کون سے گاؤں میں کہاں کہاں لوگ محصور ہیں۔ آپ نے ان کو امداد سے لوگ دیا۔ اسی طرح ہر شہر میں آپ نے اپنی افسر شاہی کی ہے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ۔ ناظرین دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں کہ عمران خان کی بہن نے ادھر اصلاح کیا کورٹ میں، تو کورٹ نے انہیں ریلیف نہیں دیا، اسی لیے جنہیں نوکری سے نکلوایا گیا سعد رسول بریسٹر دنیا ٹی وی سے، انہوں نے کہا جب بھی حکومت پر مشکل وقت آتا ہے وہ عمران خان سے بات چیت بند کر دیتے ہیں کیونکہ عمران خان عوام کی رائے دے گا۔ تو انہیں سچ سے نفرت ہے، انہیں جھوٹ سے پیار ہے، انہیں ظلم کرنے کا شوق ہے، انہیں مظلوموں کو نست و نابود کرنے کے طاقت کے نشے نے اندھا کر دیا ہے۔ یہ مالک حقیقی کو ہی بھول چکے ہیں کہ آخر انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ناظرین یہ وہ حالات ہیں کہ جس کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ ناظرین ایک تصویر میرے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کی تھی، الیکشن جعلی ہی ہو، مان لیا پی ٹی اے کی بات، سینئر صحافی بھی کہتے ہیں 17-20 سیٹیں تھی، چین دورے پہ گئے، پیوٹن اور نریندر مودی بات کر رہے ہیں، یوں پاس جھک کے کھڑے ہیں، یہ تصویر دیکھیں، شہباز میرے وزیر اعلیٰ ہے، اگر میرے ملک کے وزیر اعظم کی انسلٹ ہوگی مجھے تکلیف ہوگی۔ کہتا نا پانی پانی کر گئی، یہ علامہ اقبال کا شعر اگر نیچے فکرہ ہو، معین نظر صاحب نے کہا نا انہوں پورا بھیجے نہیں، بادشاہ آدمی ہے، کہتا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن تیرا۔ اور یہ عمران خان پھر کہیں گے ڈیالہ جیل میں بند 2 سال سے قید ہو کہتے، اس نے اس کا ایبسلوٹلی ناٹ، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، افغانستان کو امریکہ کو ایئر بیس نہیں دیں گے۔ 9 اپریل کو حکومت گوا لی لیکن تاریخ میں نام لکھوا لیا۔ اب غیر ملک سے اربوں روپے امداد آئے گی اور تاڑیاں موجیں ہی موجاں تے غریباں دے جسم تے سوجے ہی سوجاں، یہ تمہارے اصل کردار ہیں، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے حلقوں سے خدا تجھ کو غیبانہ کیا۔ ناظرین اب میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی داستانیں اتنی ہیں، ہر شہر میں اتنی تباہ کاریاں، لیکن فوٹو سیشن ڈی سی کمشنر صرف حکمران کو خوش کرنے کے لیے کہ محترمہ کی تصویر لگاؤ، اور لیکن غریبوں کو موت کے منہ میں تو نہ پھینکو، خدا کے واسطے کوئی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تم کہتے ہو ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ایسے مناظر دیکھیں کشتیوں میں، صرف محترمہ کی تصویر، کئی ایک تصویر دکھائیں جہاں حکمران جہاں سیلاب نے تباہی پائی ہو، 2-2 فٹ پانی ہو، وہاں جا کے خود گئے اور ادھر مناظر دکھائیں۔ میڈیا کو جانے نہیں دیا جا رہا، میڈیا کو کوریج گن پوائنٹ پہ کرائی جا رہی ہے۔ یہ حکمرانوں کو یہ نہیں پتا کہ سیلاب نے طوفانی لوگوں کی زندگی اجرن کی، ان کی مدد کریں، اپنی تشریح کے موقع ہوں گے۔ اس موقع پر خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں سیلاب ایک اپرچونٹی بھی ہے، لوگ ٹپوں میں اور حماموں میں پانی بھر لے، وہ جہاں لاکھوں کیوسک پانی آتا ہے، لوگوں کے جانور بہ گئے اربوں روپے کے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ ابھی تو پانی اترے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کی چاول کی کتنی ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں پانی ٹپوں میں اور حماموں میں پار لو۔ خواجہ صاحب آپ کے گھر آپ کے گھر 2-3 فٹ، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ بھی ہمارے لیڈر ہیں، پانی آئے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا غریب کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو مرچیں چھڑکنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ شہزاد اقبال میں پورما خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں خود سنیے۔ یہ پانی جو ہے اس میں وہ کیا پانی پانی کر دیا ہمیں جو ہے صحیح، یہ ہم لوگوں کو جو ہے
پانی پانی نہیں کر دیا، اس میں موجے ہے۔ خواجہ صاحب ایک اور ارب پتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارب پتی ان کی حکومت کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے انویسٹر ہے، نواز شریف ان کی تعریف کرتے ہیں۔ 40 سال میں سے تقریباً 25 سال تم نے اقتدار کیا، اگر لوٹ مار جاری رہی تو اس کے ذمہ دار تو تم تھے۔ ان افسران کو آپ نے پڑھنا تھا، بیوروکریسی تباہی کی وجہ۔ کوئی سیاستدان اس وقت تک کرپشن لوٹ مار نہیں کر سکتا جب بیوروکریسی سرکاری مشینری ساتھ نہ دے، اور یہ 3.25 سال پولیس اور بیوروکریسی کے ظلم و ستم کی داستان ہوئی تو کئی لوگ گرفتار ہوں گے۔ خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ اپنی ہی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اپنی حکومت سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ریحانہ ڈار نے لمبی لیڈ نال ماریا نا، ہر عوام ہوتی نا، مار دی بھی کسیٹ دی بھی ہے، لیکن کچھ لوگ اقتدار لے کر ووٹ کو عزت دو کی بجائے ذلت لو اور سیٹ لو کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں شہزاد اقبال کے پروگرام میں سنیں۔ نالا جو ہے ایک کروڑ پتی نہیں ارب پتی بندے نے اپنی فیکٹری بنائی ہوئی، اس کی فیکٹری جو ہے کل رات گر گئی ہے، بیکاز پانی چڑھا ہوا دیا گیا پانی اس کی فیکٹری کا ایک حصہ۔ اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اور کیا علاج کیا جائے خواجہ صاحب؟ اگر وہ غیر آئینی تعمیر تھی تو اسے گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ایک ٹاک شو میں ہمارے دوست برسٹر سعد رسول کیا کہہ رہے ہیں، کچھ یہ بھی سنیں۔ خبریں تو میرے پاس اتنی ہیں، مری کے بعد کہاں کہاں ہوا، جاتی عمرہ میں ایک گفتگو میں کیسے تلخی ہوئی، پھر 3 لوگ کہاں کٹھے ہوئے اور کہا گیا پاجی سیٹ تے حکومت، تو انہوں نے کہا اے تیری وجہ تو حکومت تے مل گئی، پر میری ساری عمر دی سیاست ختم ہو گئی، ہوں تو اسی یونین نادم ہی نہیں لڑ سکتے۔ اب یہ تو وزراء کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، اپنے ہی دوست اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ سعد رسول کیا کہتے ہیں ٹاک شو میں، یہ سنیں۔ ایگزامپل نہیں ہے جہاں پہ ایک شخص جو قانون کے اندر اشتہاری ہو، ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں ویسے کوئی اور 3 بار وزیر اعظم بھی نہیں ہے۔ میری کیا بات ہے، ہم تو ہمارے آج بھی دنوں کے وزیر اعظم ہیں، لیکن اس وقت اشتہاری تھے نا، تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اشتہاری کو بیل ایئرپورٹ کے اوپر فیسیلیٹیٹ کی گئی ہو۔ اگر ہوا ہے تو پلیز ہماری اس میں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروسیس تھا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ایڈمنسٹریٹو پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کا سعد رسول کہہ رہے ہیں ایک اشتہاری، یعنی کہ نواز شریف کی طرف ذکر کر رہے ہیں، جب وہ سپریم کورٹ سے سزا ہوئی، قمر باجوہ سے حاجات کو ڈیل کر کے لندن گئے، اشتہاری کو VVIP پروٹوکول دیا گیا اور ایئرپورٹ پر بایو میٹرک ہوئی، اس پہ بھی پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا گیا۔ دوسری طرف جس نے 3 شوکت خانہ ہسپتال بنائے، جس نے ورلڈ کپ جیتا، اسے پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں دی جاتی، اس کے کمرے کی بجلی بند کر دی جاتی۔ اس کا نام ہے قیدی 804 نام عمران خان، جس کا آپ کو نیشنل ٹی وی پہ نام نہیں سنے گا، اس لیے میں جان کے نام لیتا ہوں۔ اس کی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ غیر آئینی غیر قانونی اس پر پابندی لگائی، اور میڈیا بھی ڈر چکا ہے، جھک چکا ہے، یا جو ہم پہ الزام لگانا ہے لگا دے، ہم بدنام تو ویسے بھی ہیں ایسے بھی صحیح۔ خیر ناظرین، یہ اب اندازہ کرے خود اپنی حکومت کی بربادی کا اعتراف، جو الیکشن ہار گئے تھے شیخو پورہ سے جوید لطیف صاحب، ہم سے نالاں ہیں، کوئی بات نہیں، قابل احترام ہے، خود اپنی پارٹی پر کیا کہتے ہیں اربوں خربوں کی کرپشن ہوئی پنجاب میں، اور بینیفیشری کا نام نہیں بنا رہے۔ یہ ARY کا پروگرام ہے، جوید لطیف نے منہ سے جو کہا، اور گو کہ ان کے بارے میں بھی قصے بڑے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میرے الیکشن میں اربوں روپے لیے گئے، لیکن سزا کسی کو نہیں ہوئی۔ جوید لطیف پنجاب حکومت پر کیا الزام لگاتے ہیں خود سنیے، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہندی میرے چ میرا یار بولدا، سنیے۔ ونڈو تو ایک اور جگہ پر کھلی ہوئی ہے، آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، آپ اس ٹائم پر بات کر رہے ہیں کہ کوئی کرسی کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کے ناک کے نیچے آپ کے شہر کے اندر اچھی خاصی کرپشن چل رہی ہے، وہ تو ابھی کچھ FIR کے ذریعے سامنے آئی ہے، کروڑوں روپے کا معاملہ ہے، آپ کے ناک کے نیچے ہی ہوتا رہا۔ پنجاب کے اندر PMLN کی حکومت ہے، آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں یہ سب۔ نکا بڑے دکھ سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے میں سمجھ گیا ہوں، آپ پبلک ہیلتھ کے ایک فراڈ کی ایک گینگ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کروڑوں کا نہیں، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ 40-50 ارب کا ڈاکہ ہے جو پنجاب کے بجٹ پہ، پنجاب کے پیسے پہ
ان لوگوں نے مارا جو سال ہر سال سے ایک ہی جگہ موجود ہیں، اور ان کی کبھی پوسٹنگ ٹرانسفر اس شیخوپورہ سے دور نہیں بلکہ ایڈیشنل چارج ان کو ملتا رہا آنے والے 50 اربوں خربوں کا کہتے ہیں ڈاکہ ہے، یہ ڈاکہ ہیلتھ کا غریب کے لیے پیناڈول نہیں ملتی۔ اب اس سے بڑا اعتراف جرم کیا ہے؟ مسعود سابق وزیر ہیں، نواز شریف کے کیمپ میں ہیں، کہتے ہیں 40-50 ارب کا ڈاکہ نون لیگ کی حکومت میں، شوگر سکینڈل اربوں خربوں روپے کا آپ کی حکومت میں، گندم سکینڈل آپ میں حکومت میں، آئی پی بھی آپ کے حکومت میں، لیکن سزائیں ہو رہی ہیں۔ یاسمین راشد 74 سالہ کینسر سروائیور 10 سال 50 صفحہ قید 50 سال قید، عمر چیمہ، محمود رشید، عمر ایوب، شبلی فراز اور ہزاروں پتہ نہیں یہاں سینکڑوں لوگوں کو سزائیں، اور اربوں روپے کھانے والوں کو انعام نوازا جا رہا ہے۔ تو یار یہ ملک کیسے چلے گا؟ وہ بھائی اس طرح تو ایک دکان نہیں چلتی۔ اب نواز شریف کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب ڈیل کر کے چلے گئے اور عمران خان کا قصور ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرتے، اگر وہ ڈیل کرتے تو عمران خان بھی اس وقت امریکہ ہوتے۔ اب نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حکومت کے بھی قریب ہیں اور ان کے بھی قریب ہیں جو قریب ہیں آج کل، یہ بھی سنیے۔ کیا گیا کہ سعودی عربیہ آپ چلے جائیں، تو انہوں نے کہا جی نکلیے تو صحیح تھا، پھر دیکھا جائے گا۔ خان صاحب کے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کی الزام ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان نواز شریف صاحب اتنے پاپولر نہیں تھے، حالانکہ کافی میجورٹی کے ساتھ آئے تھے، مگر وہ جو خان صاحب کی پاپولیرٹی وہ چیز ہی اور سوشل میڈیا بھی تو نہیں تھا، ہاں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، پارٹی بھی کمزور تھی، کسی نے کوئی خاص بھاگ دوڑ نہیں کی سوائے کلثوم بیگم نے، جی اور حمزہ شہباز، اور لوگوں نے بیچاروں نے قربانیاں دی، فیملی ممبرس پارٹی کی اس طریقے سے پارٹی نے بیچاروں کو ان کو نہیں وہ کیا۔ پھر ہم نے کاف لیگ بھی بنتے دیکھ لی نا اسی عرصے میں، اور پریشر نہیں انڈیور کر سکے، اور مسلم لیگ کی تاریخ ہے جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہتی۔ جی جی، تو یہ اس لیے خان میاں صاحب جو ہے یہ دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نواز شریف جدے ڈیل کر کے چلے گئے مشرف دور میں۔ عمران خان کی کمزوری نہیں ہے، اس نے باہر خربوں روپے پراپرٹی نہیں بنائی، اربوں روپے کی پراپرٹی نہیں بنائی، اور وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور ایسی جیل کاٹ رہا ہے کہ اللہ معاف کرے، گرمیوں میں حبس میں لائٹ بند کر دی جاتی ہے، سردیوں میں بند کر دی جاتی ہے، کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے بشرا بی بی میں، اس کی بہنیں جیلیں میں، اس کے بھانجے جیل میں۔ اور دوسری طرف ناظرین، مسلم لیگ نے اپنی لیگ کی ختم کر دی، نہ مسلم رہے نہ لیگ رہی، صرف ایک اقتدار رہا، لیکن اختیار بے اختیار حکمران۔ محمد مالک ہمارے دوست ایک پروگرام میں کیا کہتے ہیں؟ اب ہم کچھ کہیں گے تو جاتی عمرہ میں کیا ہوا، 180 ایچ میں کس بات پہ ناراضگی ہوئی، مری میں کون ناراض ہو کر گیا، نومبر میں کس بات پر، کہاں کہاں بات پھنسی ہوئی ہے، تنکوں میں باتیں پھنسی ہوئی ہے۔ ہم کہیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے، آگے بڑا کچھ آپ نے کر لیا، لیکن وقت آیا تو انشاءاللہ تعالی حقائق مزید سامنے لائیں گے، سٹوریوں کے انبار ہیں۔ اب محمد مالک ہمارے دوست رانا مبشر کے پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ خود سنیں۔ لائف ہے اس پہ سارے چل رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ون پیج پہ گورننس ان کی چل رہی ہے، گورنمنٹ چل رہی ہے۔ اگر آج الیکشن ہو تو ان کی پارٹی نہیں چل رہی، دیکھیں ون پیج پہ گورنمنٹ چل سکتی ہے، ون پیج سے پارٹی نہیں چلتی۔ اگر آج الیکشن ہوں گے سارے فارغ ہو جائیں گے، بالکل صحیح، بٹ ابھی الیکشن تو نہیں ہو رہے نا، تو پاور ایکویشن کیوں ڈسٹرب کرے گا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ کہ کیوں اس طرح نواز شریف کو کیوں چینج کیا جائے گا، کسی کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ۔ تو اس لیے اب ہوتے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا یہ کھانا ہوا ہوتا ٹرمپ کے ساتھ، یقین مانے میاں صاحب سے برداشت نہیں ہونا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کہہ رہے ہیں زبردست کام ہوا ہے، بہت تعریفیں ہوئی، سب کچھ ہوا ہے۔ جو اس وقت ہائی پروفائل وزٹ ہوا ہے ود ان منتھ، فیلڈ مارشل کی آپ نے شروع آج بات کی ٹیپا میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ آؤٹ گوئنگ کمانڈ اور ان کمنگ کمانڈ دونوں سے وہ مل رہے ہیں، بڑا ہنکی دوری ماحول ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دوستیاں ہوتی ہیں، دیکھیں کنورجن آف انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس وقت کنورجنس آف انٹرسٹ ہے۔ آپ کو یاد ہے آرٹیکل جو آیا تھا، ائدر یا یہ کانگریس والے آرٹیکل میں تھا یا بعد میں بلو نیشن جو ہے۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ایک پیج سے حکومت تو مل سکتی ہے، پارٹی ختم ہوگی، یہ مسلم لیگ نون ختم ہوگی۔ میں نہیں کہتا، جب کہتے ہیں کسی دور میں نون لیگ کا ووٹ بینک تھا، پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن وقت بڑا ظالم ہے، یہ بڑا پیڑے اوندے منہ سٹدا جے، جو نون لیگ نال ہوئی ہے نا، یہ تو شاید ہی کسی نال ہوئی ہے۔ سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ بہرحال ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ میں جانتا ہوں موجودہ حکمرانوں کو سچ سے چڑ ہے، سچ بولنے والوں کی زبان کاٹنے کا
چکانے کا، خریدنے کا مینا بازار لگا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا جہاں انصاف نہ ملتا ہو، جہاں آئین نہ ہو، جہاں قانون نہ ہو، وہاں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں امن نہ ہو وہاں ترقی نہیں ہو سکتی۔ شاید اسی لیے کھربوں روپے ہم سود در سود لینے پر اور سود ادا کرنے پر، لیکن سیلاب کے پیسوں سے چند خاندانوں کی موجیں بن جائے گی، لیکن لاکھوں لوگوں کا کاروبار اور رہائشی جگہ تباہ ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہوگی۔ ساگر صدیقی کو شاید پتا تھا یہ کرنا انہوں نے، اسی لیے وہ کہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔